अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तारीख़ तिबरी जिल्द अव्वल का मुताला कर रहे हैं। आज के एपिसोड में जानशीन तुब्बान असद बिन अबी करब और नजरान में ईसाइयत का आगाज़, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। इसके बाद उसका बेटा हसान बिन तब्बान असद अबू करब बिन मलिकी करब बिन जैद बिन अमर बिन जुल अज़हार यमन का हाकिम बना। हबशियों का वलवला और हुक्मरानी का अमीर के हाथ से निकल जाना एक ऐसा वाक़या है जिसके पीछे मुतअद्दिद मुहर्रिक व असबाब मौजूद थे। हसान बिन तब्बान असद अबू करब अहले यमन को साथ लेकर अरब व अजब की ज़मीन फतह करने के इरादे से चल पड़ा। जब इराक के इलाके में पहुंचा तो कौम हमीर और कबाइली यमन ने आगे जाने से इनकार कर दिया और अपने घर बार की तरफ लौटना चाहा, मगर उसने बात ना मानी तो कबाइल ने हसान के भाई अमर को, जो उस सफ़र में उनके साथ था, इसे अपने साथ मिलाना चाहा और कहा कि अगर तू हमारे साथ वतन वापसी का वादा करे तो हम तेरे भाई को कत्ल करके तुझे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। उसने शर्त को मंजूर कर लिया और तमाम हमीर ने सिवाय एक शख्स दी रईन हमीरी के, इसने अमर को भी इस इरादे से मना किया था और कहा था कि अपने भाई को कत्ल करना मुनासिब नहीं, ऐसे फेल का इंजाम अच्छा नहीं होता, मगर वह ना माना। इस पर दी रईन ने दो अशार कही और एक कागज़ पर लिख कर और अपनी मोहर लगाकर अमर के पास लाया और कहा कि इस कागज़ को अपने पास संभाल कर रखना। तर्जुमा अशार। खबरदार कौन है जो नींद के बदले बेदारी खरीदता है, यानी जो ये काम करता है वो अहमक कहलाता है। और इसमें इशारा ये था कि अगर तू इसे कत्ल करेगा तो तुझे बेदारी मोल लेनी पड़ेगी। नेक वक्त वो है जो ठंडी आँख रात गुजारता है, यानी तकालीफ मत खरीदो और हालत आराम में रहें। अगर कौम हमीर ने हसान के साथ बेवफाई और दगाबाजी की तो ज़ी रहीन खुदा के यहाँ माजूर ठहरेगा। इसके बाद अमर ने अपने भाई हसान को कत्ल करवा दिया और कौम को यमन वापस ले आया। कत्ल के वक्त हसान ने अमर से एक शेर कहा। तर्जुमा। है अमर, मेरे ऊपर मेरी मौत को जल्दी मुसल्लत ना कर, इसलिए कि हुक्मरानी बाहमी इत्तेफाक के बगैर भी नहीं जा सकती है, यानी अहले यमन के साथ तेरे इत्तेफाक करने का कोई मौका नहीं। मैंने तो वैसे ही कभी न कभी मरना है। नतीजा ये है कि हुक्मरानी तेरे पास आएगी। मगर अमर ना माना और उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े पर किसी हमीरी शायर ने चंद शेर कहे। ये कहते हैं कि ये कौन है जो वो शख्स जिसने पहले ज़माने में हसान जैसा मकतूल देखा हो। उसको उस दिन उसके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया जो कत्ल की परवाह ना करते थे। तुम मुद्दा हसान हम में से अच्छा था और तुम्हारा जिंदा और अमर हम पर सरदार है और अब तुम सब ही सरदार हो। अमर की पेशमानी। जब अमर बिन तबान असद अबू करब अपने भाई हसान को कत्ल करके यमन पहुंचा तो उसको बेखाबी का आज़ा लाक हो गया और जब उसे सख्त तकलीफ होने लगी तो काहिनों और तबीबों और सियानों से इलाज को बताया कि मुझे बेखाबी का आज़ा लाक हो गया है। उन्होंने इलाज किया मगर अफाका न हुआ। आखिर एक शख्स ने कहा कि जो शख्स अपने भाई या किसी करीबी अजीज़ को बिला वजह बिला गुनाह महज हसद की वजह से कत्ल कर दे तो उसका नतीजा यही होता है, उसकी नींद छीन जाती है और बेखाबी और बेदारी उस पर मुसल्लत हो जाती है। इस बात से मुतासिर होकर यमन के इन लोगों ने, जिन्होंने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा किया था, कत्ल करवाने लगा। यहाँ तक कि ज़ी रहीन की बारी आ गई तो ज़ी रईन ने कहा कि मैं तो इस गुनाह से बरी हूँ। अमर ने पूछा वो कैसे? ज़ी रईन ने कहा वो पर्चा निकाल कर देख लो जिसमें दो अशार लिख कर तुझे दिए थे। अमर ने वो पर्चा निकाला और देखा तो ऊपर वाले अशार पाए। जब अमर ने इस पर्चे को पढ़ा तो ज़ी रईन से इससे कहने लगा कि मैंने तुझे हसान के कत्ल से मना किया था मगर तूने मेरी बात ना मानी थी, इसलिए इत्माम हुज्जत के लिए मैंने ये पर्चा लिख कर तुझे दे दिया था। यही पर्चा मेरे उज़र की पैरवी करेगा और मैं इस वक्त डरा था कि तुझे कोई ना कोई मुसीबत दरपेश होगी। लिहाजा अगर तूने आइंदा भी वही कुछ किया जो कुछ तूने अपने भाई के साथ किया था
لہذا اب یہ پرچہ میرے لیے نجات کا سامان بنے گا۔ عمر نے ذی رعین کو چھوڑ دیا اور اسے قتل نہ کیا، اور پچھتانے لگا کہ کاش ذی رعین کی نصیحت مانی ہوتی۔ امیر اور جمیوں کے قتل کے بعد عمر نے چند اشعار کہے۔ ہم نے اس وقت نیند نہ خریدی تھی جب میری خلاف بات اچھی بن گئی۔ نیند خریدی بے خوابی کے بدلے میں، جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ دھوکے کے وقت آوازیں بلند کی قوم والوں نے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو بھی مکر و فریب کا متولی ہوا ہم نے اسے قتل کر دیا، اور یہ قتل ابن رحم کے بدلے میں سر عام ہوا، بغیر کسی بدلے کے۔ قوم حمیر کو ہم نے حسان کے بدلے قتل کیا، اور حسان مشتعل ہونے والا ایک مقتول ہے۔ ہم نے انہیں قتل کرتے وقت ان پر کوئی ترس نہ کھایا، بلکہ اس موقع پر ہر آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ دونوں لشکروں کی آزاد عورتوں کی آنکھیں رو رو کر گریہ و زاری کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہوتے ہیں جو رات کو انس و محبت بخشنے والی اور حسن و خوبی میں حور کی طرح ہیں، جیسے ستاروں کے کنارے طلوع ہوتے ہیں۔ جب ہمارا انتصاب ہوتا تو ہم وفا سے پہچانے جاتے تھے، اور معذوری ہو تو ہم دوری کو الگ کر دیتے تھے۔ ہم سب لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے جیسے سونا چاندی پر فضیلت رکھتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کے مالک ہوئے، اور ہمارے لیے دو شعبوں کے بعد بڑے اسباب ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک ہم بادشاہ رہے، اور مشرق و مغرب کے سرداروں کو ہم نے غلام بنا لیا۔ بزرگی والی زبور کو ہم نے خلفار موتیوں سے لکھا تاکہ وہ بڑے شہروں کے سردار اسے پڑھیں۔ ہم ہر قسم کے طلبگار ہیں اس وقت کہ جب چیمہ گوئیاں کرنے والا ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں عنقریب فریب کے متولیوں سے اپنا نفس کو شفا بخشوں گا۔ فریبیوں کا مکر میری اور ان کی ہلاکت ہے۔ میں نے بے وقوفی کے عالم میں آ کر ان کی بات مان لی۔ افسوس کہ میں گمراہ نہ ہوا ہوتا، اور وہ تو گمراہ لوگ تھے۔ انہوں نے میرے حسب و زینت کو ہلاک کر دیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد عمر بن طبان اسد ہلاک ہو گیا۔ بقول شاعر، عمر بن طبان کو موسبان چھلانگ لگانا کہا جاتا تھا، کیونکہ عمر نے بھی اپنے بھائی حسان پر چھلانگ مار کر اسے تحقیق کر دیا تھا۔ لثنیہ ینوف ذو شناتر۔ اس کے بعد قوم حمیر کے واقعات میں خلق واقع ہوا، اور ان میں اختلاف رہا، اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ حمیر قوم کا ایک شخص زبردستی حکمران بن گیا، جبکہ وہ شاہی خاندان میں سے نہ تھا۔ اسے لخنیہ ینوف ذو شناتر کہا جاتا تھا۔ اس نے قوم کے شرفاء کو قتل کر دیا، اور سلطنت کے گھرانے کے اہل بیت کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی بھی کر دی۔ حمیر قوم کا ایک آدمی اپنے قوم کے ضائع ہو جانے والی گزشتہ حالت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے: حمیر نے قوم کے بیٹوں کو قتل کر دیا، اور سرداروں کو جلا وطن کر دیا، اور اپنے ہی ہاتھوں سے ذلت کی بنیاد ڈالی۔ اپنی دنیا کو اس نے چکنا چور کر دیا، اپنی عقلوں کو طیش میں لا کر، اور جو کچھ ان کا دبن ضائع ہوا وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ زمانہ ایسی ہی ظلم کی داستانوں سے بڑا پڑا ہے۔ جب اس قوم نے فتنہ و فساد پھیلایا تو خسارے میں جا پڑی۔ لخنیہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا۔ وہ شاہی خاندان کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا۔ وہ لڑکوں کو باری باری اغلام بازی کے لیے منگوایا کرتا تھا۔ اس نے اس برے کام کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی۔ جب بدفعلی سے فارغ ہوتا تو اپنے سپاہیوں کی طرف منہ میں مسواک کیے ہوئے نکلتا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنا منہ کالا کر کے فارغ ہو چکا ہے، اور اب سپاہیوں کو اس کے پاس آنے کی اجازت ہے۔ ہوتے ہوئے ایک دن زرعہ ذو نواس بن طبان، حسان کے چھوٹے بھائی کی باری آ گئی۔ یہ لڑکا حسان کے قتل کے وقت کمسن تھا۔ یہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا تھا۔ جب لخنیہ کا ہرکارہ اسے لینے آیا تو وہ اس کا مقصد سمجھ گیا، اور ایک تیز چھری اپنے پاؤں تلے دبا لی اور اس کے مکان پر پہنچا۔ جب بدکاری کرنے کے لیے لخنیہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذو نواس نے جٹ اس کو زخمی کر دیا، پھر قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے دریچے میں رکھ دیا، اور اس کے منہ میں مسواک بھی رکھ دی۔ پھر سپاہیوں کی طرف نکلا۔ سپاہیوں نے حسب عادت اس کو تن سے کہا کہ اے ذو نواس، نہر ہو یا خشک؟ ذو نواس نے کہا، اس سر سے پوچھو جو دریچے میں رکھا ہے۔
دیکھا تو لخنیا کا سر دریچے میں رکھا ہے۔ سب نے دوڑ کر دو نواز کو پکڑ لیا اور کہا کہ جب تم نے ہمیں اس خبیث سے نجات دلائی ہو تو ہم تمہارے سوا کسی اور کو بادشاہ نہ بنائیں گے۔ چنانچہ ذو نواز ان کا بادشاہ بن گیا، اور قوم حمیر اور قبائل یمن نے اس کی بیعت کر کے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہ حمیر کے شاہی خاندان کا آخری تائیدار تھا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ اس کا مذہب یہودی تھا اور اس کی حکومت کافی عرصے تک رہی۔ نجران میں عیسائیت کا آغاز۔ نجران میں دین عیسوی کی کچھ باقیات پائے جاتے تھے۔ یہ حضرات اہل علم و فضل تھے۔ ان کا ایک سردار عبداللہ الصامر نامی تھا۔ نجران عرب کے وسط میں واقع ہے۔ اس وقت نجران ہی اصل میں عیسائیت کا مرکز بنا۔ اس سے پہلے اہل نجران اور اہل عرب بت پرست تھے۔ اہل نجران کے عیسائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک عابد و زاہد شخص تیمون نامی ان کے ہاں آ گیا۔ اس نے نجران میں عیسائیت کی تبلیغ کی تو وہ عیسائی ہو گئے۔ اصحاب الاخدود، گڑھے والے کا قاتل۔ ہشام کہتے ہیں کہ جب ذرا ذو نواس یہودی ہوا تو اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے گڑھے کھود کر نیککار عیسائیوں کو شہید کیا تھا، یعنی واقعہ اصحاب الاخدود کے واقعے کا اصل محرک تھا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک شخص تیمون نامی بڑا عابد تھا اور پرہیزگار تھا اور کریا پھرا کرتا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ اس کے زہد و تقوی اور کرامت سے واقف ہو گئے تو دوسرے گاؤں میں چلا گیا اور اپنے ہاتھ کی کمائی یعنی معمار کا کام کر کے اپنی معاش پیدا کرتا تھا، اور اتوار کے روز کوئی دنیاوی کام نہ کرتا تھا بلکہ کسی جنگل میں نکل جاتا اور سارا دن عبادت کرتا تھا۔ وہ شام کو واپس آتا تھا۔ ایک دفعہ ملک شام کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں اپنے معمول کے مطابق عبادت و تقوی میں مصروف تھا کہ اس گاؤں کا ایک شخص صالح نامی اس کے حال پر واقف ہو گیا اور اس کی محبت اس کے دل میں جا گزری ہوئی۔ تیمون جہاں جاتا صالح بھی اس کے پیچھے ہو لیتا، مگر تیمون کو خبر نہ ہوئی۔ ایک دن وہ اپنی عبادت کے مطابق اتوار کو کسی جنگل میں نکل گیا۔ وہ اپنی نماز میں مصروف ہو گیا اور صالح پوشیدہ جگہ بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز میں تھا تو ایک سات سر کا سانپ اس کی طرف لپکا۔ تیمون نے اس کے لیے بددعا کی اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ صالح سانپ کو دیکھ کر چلایا، اے تیمون سانپ مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ سانپ اس کی بددعا سے مر چکا ہے۔ جب شام کو واپس ہونے لگے تو صالح نے کہا کہ اے تیمون، آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے از حد محبت ہے، اس واسطے میں آپ کی مفارقت برداشت نہ کر سکا۔ آپ یہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا راز فاش ہو جائے گا، میں اسے افشا نہ کروں گا۔ مگر شہر کے لوگ بھی اس کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وہ اس کے حق میں دعا کرتا تو وہ اچھا ہو جاتا، اور اگر کسی آفت و مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہوتا تو اس کی دعا سے ٹل جاتی۔ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا بیٹا اندھا ہو چکا تھا۔ اس شخص نے تیمون کی کرامت سن کر اس سے دعا کرانے کا ارادہ کیا، مگر لوگوں نے کہا کہ وہ کسی کے گھر نہیں آیا کرتا، وہ عمارتی تعمیرات کا کام مہمار کرتا ہے، لہذا اس کو گھر کی تعمیر و مرمت کے بہانے گھر پر بلاؤ اور پھر اسے دعا کراؤ۔ تیمون نجران میں غلام۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو کوٹری میں بند کیا اور تیمون کے پاس آ کر کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا سا کام ہے، فرصت ہو تو آ کر جاؤ۔ اس بہانے اس کو اپنے گھر لے گیا اور لڑکے کو نکال کر اس کے سامنے لے آیا اور کہا، اے تیمون، اس خدا کے بندے کو یہ مصیبت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اندھا ہے، اس کے حق میں دعا کیجیے۔ تیمون نے دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا۔ تیمون نے دل میں کہا کہ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، پس اس گاؤں سے نکل کھڑا ہوا، مگر صالح نے اس کا پیچھا کیا۔ جب راستے میں چلے جا رہے تھے تو ایک درخت سے کسی شخص نے تیمون کہہ کر پکارا۔ تیمون نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ تیرے انتظار میں تھا اور تیری آواز سننا چاہتا تھا، اب مرتا ہوں میں، میری میت کو دفن کر کے جانا۔ بس وہ شخص مر گیا اور تیمون نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔ اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر چلتا رہا، یہاں تک کہ عرب کے کسی علاقے میں جا پہنچا۔ صالح بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اہل عرب نے ان پر حملہ کر دیا اور عرب کے ایک قافلے نے انہیں آ لیا اور لے جا کر نجران میں ان دونوں کو فروخت کر دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ اہل نجران ایک لمبی کھجور کی عبادت کرتے تھے اور ہر سال عید منایا کرتے تھے، اور اس کھجور کو عورتوں کا لباس اور زیور پہنایا کرتے تھے۔ چنانچہ اہل نجران میں سے ایک شخص نے تیمون کو خرید لیا اور دوسرے نے صالح کو۔
خریدنے والے آقا کے گھر میں جب میمون تہجد کی نماز پڑھتا تو وہ گھر بغیر چراغ کے روشن ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس کا آقا یہ کیفیت دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کس دین و مذہب سے تعلق ہے۔ میمون نے اپنا مذہب عیسوی بتلایا اور اسے بطور خیرخواہی کہا کہ تمہارا مذہب باطل ہے، یہ کھجور کی لکڑی تمہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میں اپنے خدا سے جس کی عبادت کرتا ہوں اس سے بددعا کروں تو وہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس کے آقا نے کہا کہ اگر ایسا کر دکھائے گا تو ہم تیرے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ پس میمون نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دستے دعا اٹھایا۔ یہ دیکھ کر اہل نجران نے دین عیسوی قبول کر لیا اور اسی دن سے عرب میں عیسائیت کا آغاز ہوا۔ نجران میں جادوگر۔ ابن حمید سلمہ کے واسطے سے بتاتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کی یزید بن زیاد کے واسطے سے یہ روایت پہنچی ہے کہ کعب جنہیں القرظی کہتے ہیں، نیز محمد بن اسحاق نے یہ روایت بعض اہل نجران سے بھی سنی ہے کہ اہل نجران مشرک و بت پرست تھے اور نجران کے قریب ایک گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا جو نجرانیوں کے لڑکوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اتفاقاً فیمون نے اسی گاؤں کے قریب اپنا خیمہ گاڑا۔ جب نجرانی لڑکے اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتے تو راستے میں فیمون کو عبادت میں مصروف پاتے تو اس کی حرکات دیکھ کر متعجب ہوتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نجران کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو دیگر لڑکوں کے ہمراہ اس جادوگر کے پاس بھیجا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ راستے میں جب عبداللہ نے فیمون کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں عبادت کے انداز نے بہت اثر کیا، جس کے بعد عبداللہ نے فیمون کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے اقوال و خیالات کو سننے لگا، یہاں تک کہ وہ عیسائی ہو گیا اور پکا مسلمان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اسم اعظم۔ جب عبداللہ علم دین میں ماہر ہو گیا تو ایک روز فیمون سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے عزیز، اس کا جاننا تیرے لیے مناسب نہیں، تو کمزور ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے گا۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ وہ اسم اعظم کے بتانے میں پس و پیش کر رہا ہے تو اس سے سنے ہوئے تمام اسماء حسنہ کو ایک ایک کر کے تیر پر لکھا گیا اور پھر آگ میں ڈالنا شروع کیا تاکہ اسم اعظم والا تیر جو ہو وہ نہ جلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ آگ کے سے لپک کر باہر آ گیا۔ اس طرح اس کو اسم اعظم کا علم ہو گیا۔ پھر راہب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے اسم اعظم معلوم کر لیا۔ راہب نے پوچھا کہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ فلاں ہے۔ کہا تو نے کس طرح معلوم کیا؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ تو راہب نے کہا اے عزیز، اس کو پوشیدہ رکھیو اور ضبط سے کام لینا۔ مبلغ عبداللہ سامر۔ اب عبداللہ سامر کا یہ کام ہو گیا کہ جب نجران میں کسی کو مصیبت یا بیماری لاحق ہوتی تو کہتا کہ اے شخص، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور میرے دین میں داخل ہو جا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اگر وہ دین کی دعوت قبول کر لیتا تو عبداللہ اس کے حق میں دعا مانگتا اور وہ اچھا ہو جاتا۔ اس طرح سے نجران کے بہت سے لوگ اس کے تابع ہو گئے اور اس کا دین قبول کر لیا۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت نجران کے بادشاہ تک پہنچی تو اس کو بلا کر کہا کہ تو نے میری رعیت کا مذہب خراب کر دیا ہے اور میرے دین اور میرے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ عبداللہ بن سامر نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ایک اونچے پہاڑ سے سر کے بل نیچے گرایا جائے۔ چنانچہ اسے لے جا کر گرایا گیا، مگر اس کو کوئی غزل نہ پہنچی اور وہ صحیح سلامت زمین پر آن پہنچا۔ پھر اس کو نجران کے گہرے پانیوں میں گرایا گیا اور وہ وہاں سے بھی صحیح سالم نکل آیا۔ جب بادشاہ پر اس سے کسی طرح قادر نہ ہو سکا تو عبداللہ نے کہا کہ اگر تو مجھ پر غلبہ پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ، اور جس چیز کو میں مانتا ہوں اس چیز کو تو بھی مان لے، اس کے بعد تو میرے قتل پر قادر ہو سکے گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر عبداللہ کے مذہب کو قبول کر لیا، پھر اپنے ہی عصا سے عبداللہ کو مارا، جس پر وہ اسی جگہ شہید ہو گیا۔ پھر خود بادشاہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا۔ نجرانیوں نے عبداللہ بن سامر کے مذہب کو قبول کر لیا اور ان کی کتاب اور حکمت کو ماننے لگے۔ یہاں سے نجران میں اصل نصرانیت کی ابتدا ہوئی۔ پھر ان میں بھی ایک بدعت کا ظہور ہوا، جیسے ہر مذہب میں ہوا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا بات محمد بن کعب القرظی اور بعض اہل نجران کی بیان کردہ ہے۔
اصحاب الاخدود خندق والے۔ جب نجران کی یہ حالت ہو گئی تو ذو نواس حسان کے بھائی شاہ یمن نے امیریوں پر چڑھائی کر دی۔ فتح کے بعد انہیں بلا کر کہا یہودی ہو جاؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل نجران نے قتل ہونے کو ترجیح دی۔ ذو نواس نے ایک خندق کھدوائی اور ان کو آگ میں ڈال دیا جو اس خندق میں جلائی گئی تھی۔ جو لوگ آگ سے بچ گئے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا اور اس قتل عام میں 20,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اہل نجران میں سے ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ریتیلے راستے پر بھاگا، یعنی اسے پکڑنے سے عاجز رہے۔ اس شخص کو دوس ذو صولبان کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض نجرانیوں سے سنا ہے کہ جو آدمی جنگل کو بھاگ گیا تھا اس کا نام جبار بن فیض تھا۔ ان دونوں باتوں میں سے درست ذو صولبان ہے۔ پھر ذو نواس اس قتل عام سے فارغ ہو کر بما اپنے لشکر کے سنا یمن واپس لوٹ آیا۔ ہمیں ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی روایت سنائی ہے کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اسی ذو نواس اور اس کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات اتاری۔ ترجمہ: مارے گئے گھڑے والے اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سورۃ البروج آیت 4 سے 8۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ مقتولین جن کو ذو نواس نے قتل کیا تھا، ان میں عبداللہ بن سامر ان کا سردار بھی شامل تھا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن سامر اس سے قبل قتل کیا گیا تھا جب دین عیسوی کا نجران میں آغاز ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کے ہم مذہبوں کو قتل کیا گیا۔